अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़लज़ले कैसे आते हैं? ये आपको साइंस बताएगी कि ज़मीन की प्लेट्स हिलती हैं। जब ज़मीन से कोयला, गैस, मादनियात, तेल ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं तो खला पैदा होता है। ज़मीन के जो पहाड़ हैं वो अपने महवर से फिसलते हैं। खाली जगह को पुर करना होता है। तो जब ये पहाड़ सिरकते हैं तो उसकी जगह पुर करने के लिए इधर से उधर सिरकते हैं, ज़मीन हिलती है तो ज़लज़ले आते हैं। हम साइंस की तहकीक को गलत नहीं कहते, लेकिन ज़लज़ले कैसे आते हैं ये तो आपको साइंस बताएगी। इसका जवाब तो साइंस के पास है, लेकिन ज़लज़ले क्यों आते हैं इसका जवाब उनके पास नहीं है। जो लिबरल लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि ये नेचर है, जब ग्लेशियर पिघलेगा तो दरियाओं में पानी ज़्यादा आएगा, जब ज़्यादा पानी आएगा तो दाएं बाएं बाहर निकलेगा और गांव के गांव बहाकर अपने साथ ले जाएगा। तो इसमें तौबा करने की क्या ज़रूरत है? ये तो एक नेचुरली चीज़ है और ये तो होती है जब ज़मीन में चेंजिंग होती हैं तो इसमें ये लाजमी होता है कि ये इस तरह ज़मीन सिरकती है, हिलती है तो ज़लज़ले आते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तो सैलाब आते हैं। तो वो साइंस तो ये कहती है, लेकिन लेकिन वो यहाँ तक सिर्फ बताएंगे आपको कि ज़लज़ले इस तरह आते हैं, सैलाब इस तरह आते हैं, लेकिन इनका जवाब कभी भी उनके पास नहीं होगा कि आते क्यों हैं। क्यों का जवाब उनके पास नहीं है। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, इस पर गौर करते हैं तो हमें दो किस्म की आफतें मिलती हैं। एक तो वो आफत होती है जिसमें वाक़तन 100% गुनाह का दखल होता है, यानी कि उसमें साइंस की कोई लॉजिक नहीं होती, वो कुदरत ने किया होता है, जिसका साइंस में कोई भी सबब नहीं होता। जैसे कौम आद, कौम समूद पर अजाब जब आया तो उसकी कोई साइंसी रीज़न नहीं बनती। ये कौम अल्लाह की नाफरमानी में जब हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हुई। इनके ऊपर ऐसी हवाएं बरसीं, ऐसी हवाएं चलीं कि जिन्होंने इनको उठा कर पटक दिया, उठा कर फेंका, और ये कान्ना हम एजाज़ नखीन खाविया, ऐसे हो गए खजूर के तनों की तरह। ये लोग बहुत लंबे लंबे बड़े थे। तो जब ये हवाएं थमी, ये हवाएं जो चली 7 दिन और 8 रातें लगातार हवाएं चलती रहीं, और जब ये रुकी तो लोग ऐसे पड़े थे जैसे कोई दरख्त के, खजूर के तनों के लंबे लंबे दरख्त पड़े हुए हों। तो इसी तरह जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तो बारिश के कोई आसार ना थे। उस ज़माने में भी महकमा मौसमियात वाले होते थे जो मौसम के आसार देख कर बताते थे। तो उन्होंने कहा कि दूर दूर तक कोई बारिश के सैलाब के किसी तरह के कोई आसार ही नज़र नहीं आ रहे। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे कि ये कश्ती बना रहे हैं, क्योंकि ना तो ये महीना बारिश वाला है, यानी कि इस महीने में बारिश नहीं आती, और ना ही कोई दूर दूर तक कोई बारिश के कोई आसार या बादलों के कोई आसार नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये खुश्की पर कश्ती चलाएंगे? वो मजाक उड़ाते थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले कहते थे कि अनकरीब हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि अल्लाह अनकरीब बहुत है कि बग़ैर सबब के भी बारिश बरसा सकता है। यानी कि अल्लाह ताला को कोई रीज़न नहीं चाहिए बारिश बरसाने के लिए, कोई आसार दिखाना वो नहीं है। अल्लाह ताला बग़ैर सबब के भी बारिश बरसा सकता है। तो अल्लाह ताला को अज़ाब देने के लिए किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती। वो तो बग़ैर माँ बाप के भी आदम और हव्वा को पैदा कर सकता है, तो वो मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह जब कौम लूत पर पत्थरों की बारिश बरसा कर उनको पटक दिया, तो यानी कि अल्लाह के यहाँ कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं होती, रीज़न नहीं होती या लॉजिक नहीं होती। अल्लाह कोई असबाब का मोहताज नहीं है। तो एक तो अज़ाब ये होता है जो अचानक मुसल्लत कर दिया जाता है, यानी कि जो जिसमें साइंस की कोई लॉजिक नहीं होती। यानी कि ये अज़ाब पिछली उम्मतों पर भी आया, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतों पर भी हल्के हल्के अज़ाब के झटके आएंगे, लेकिन पिछली उम्मतों से कम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुनाहों की कसरत होगी तो ज़लज़ले आएंगे, सैलाब आएंगे, आतिश फिशां फटेंगे, बीमारियां फूटेंगी। तो अलमिया तो ये है कि गुनाह सिर्फ़ हमने ख़ुद तक महदूद नहीं किया हुआ। हम गुनाह को सिर्फ अपने तक नहीं रखते, बल्कि हम गुनाहों में इस कदर बढ़ गए हैं कि हम गुनाहों की दावत दी जाती है। डांस पार्टी, म्यूज़िक पार्टी अरेंज की जाती हैं, शराबों की महफ़िलें सजाई जाती हैं, सब दोस्तों को बुलाया जाता है कि आओ आओ गुनाह की तरफ आओ।
ہم اکیلے نہیں کرتے گناہ، بلکہ ہم اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو گناہ انجوائے کرواتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہم بھی گناہ انجوائے کریں گے اور آپ لوگ بھی آ جائیں، سب مل کے گناہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو جب گناہ سر عام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ تو کس قدر افسوس کی یہ بات ہے کہ انسان خود تو گناہ کرتا ہی ہے، لیکن وہ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے کے، ان کو اپنے گھروں میں بلا کے ان کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، اور بڑے مزے سے گناہ انجوائے کر کے پھر دوسروں کو بھی پھر صرف یعنی کہ خود ہی انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کو سوشل میڈیا پر لگا لگا کے دوسروں کو بھی انجوائے کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی گناہ انجوائے کیا، اب آپ لوگ بھی چاہے اس میں شامل نہیں ہو سکے تو آپ دیکھ دیکھ کے اس کو انجوائے کریں۔ احساس ختم ہو گیا ہے، بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے، اخوت کا جو ہم پہلو دیکھتے تھے وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ پہلے جب کوئی آفت آتی تھی کسی بستی پر، کسی شہر میں، کسی ملک میں، تو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کی طرف آتے تھے۔ تو اللہ نے یعنی کہ ہمیں شاید ہماری یہ کوئی گناہوں کی وجہ سے ہے تو ہمیں جو جھنجھوڑا ہے، تو بندہ عاجزی اختیار کرتا تھا اور مشکل وقت میں سب ایک دوسرے کا بازو بنتے تھے۔ اب کیا ہے، بیماری آئی، کرونا آیا تو ماسک مہنگا ہو گیا، آکسیجن مہنگی ہو گئی، تو کوئی یعنی کہ ان کو فوراً پرافٹ کی پڑ جاتی ہے کہ اب یہ ضرورت ہے، اس ٹائم اس کی سب لوگوں کو ضرورت ہے، اس کی مانگ بڑھ گئی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو لوگوں کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں، الٹا وہ کہتے ہیں اب اس سے ہم جتنا پرافٹ کما سکتے ہیں اتنی کمائی کریں، کیونکہ لوگوں کی تو مجبوریاں، انہوں نے تو خریدنا ہی خریدنا ہے۔ ایک دن کے لیے بجلی کا کیا کریک ڈاؤن ہوا تو موم بتیاں مہنگی ہو گئی، لوگ مشکل وقت میں اناج، سبزیاں، کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کرنے لگتے ہیں، جب قلت ہو جاتی ہے تو اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں کہ آگے ہم اس کو مہنگے داموں میں بیچیں گے۔ پہلے دور میں مشکل وقت میں لوگ اپنے گھروں میں موجود اناج، جو کچھ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی سب باہر لے آتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اپنی پکی ہوئی ہانڈیاں تک وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اور اب کیا ہے، اب لوگ کاروباری ہو گئے ہیں، ہر چیز میں پرافٹ دیکھتے ہیں اور وہ اپنا کاروبار دیکھتے ہیں۔ دنیا مر رہی ہے، حالات کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ تو بس ان کو یعنی کہ ایک ریڑھی والے سے لے کر صدر تک، صدر کی جو کرسی تک بیٹھا ہوا ہے وہاں تک ہر شخص جس کا جہاں دا لگتا ہے لگا رہا ہے، جس کو جہاں پر جو چاہتا ہے کسی کو گیڑا دینا، کسی کو چونا لگانا، وہ لگانے سے باز نہیں آتا۔ تو پھر بتائیں اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ عذاب کے جھٹکے ہی آئیں گے۔ جب ہم خود ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے تو باہر کے کون آ کر ہمارا احساس کرے گا؟ تو ہمیشہ پہلی کوشش آپ یہی کریں کہ اپنے آپ کو بدلیں۔ دوسروں کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اپنی تمام برائیوں کو بدلیں۔ تبدیلی آپ اپنے آپ سے شروع کریں گے، لوگوں سے شروع نہیں کرنی۔ ہم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن دوسروں میں ہم تبدیلی چاہتے ہیں، دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں سدھارنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں جھٹکے دیتا ہے اپنے قریب لانے کے لیے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور اللہ کے قریب ہونے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے قریب ہو جائیں، ان کا بالکل ایسے ہی خیال کریں جیسے ہم اپنا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے وہی سوچیں جو اپنے لیے سوچتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی طرف کوئی نیکی نہیں، اگر ہم ان کی طرف کوئی نیکی نہیں کر سکتے، نیکی کی طرف بلا نہیں سکتے، تو ان کو برائیوں کی طرف بھی دعوت نہ دیں۔ تو اللہ بخشے میری امی جان، وہ کہتی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو پر رحمت کا سایہ کریں، وہ کہتی تھی جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری بیبے جو تھی، ہماری نانی ماں، تو وہ جب ہم کہتی تھی آؤ میں تم لوگوں کے سر دیکھتی ہوں، تو سر دیکھنے ہوتے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ میں سر دیکھتی تھی اور ساتھ ساتھ ہمیں نا باتیں بتاتی تھی کہ میں تم لوگوں کو آؤ اپنا سر بھی صاف کرواؤ، اور ساتھ ساتھ میں تمہیں مزے مزے کی اچھی اچھی باتیں بتاؤں گی، نالج کی باتیں بتاؤں گی۔ تو پھر وہ بتاتی تھی، کہا کرتی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گھر گھر کنجری ناچے گی۔ تو ہم نے کہنا کہ چھوڑو بیبے، آپ کیا باتیں کرتی ہو، آپ ہمارا سر صاف کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، بھلا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ تو اتنی شرم و حیا ہونی، اور ہم نے ایسا سوچنا بھی، ہم نے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھنا، ہم نہیں دیکھیں گے لیکن تم سب دیکھو گے، تو یہ جو گھر گھر ناچ ہوگا۔ اور اب دیکھیں یہ جو کیبل ہے، موبائل ہے، ٹک ٹاک ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پہ سب کیسے ہیں، کیسے لڑکیاں ناچ ناچ کے، ٹھمکے لگا لگا کے کس طرح کر رہی ہیں۔ تو یہ اور یہ جو جتنا زیادہ لائک جس کو ملتی ہیں، جتنا زیادہ ناچ دکھاتا ہے، تو یہ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، ناچنے والے کو بڑا عزت والا سمجھا جاتا ہے، اور جتنے لائکس اور جتنے کمنٹس اور جتنے فالورز ہوتے ہیں اتنا ہی فخر اور عزت کی بات محسوس کی جاتی ہے یہ۔ تو یہ اس چیز کو بجائے ندامت کے، شرمندگی کے لینے کے بجائے، اس کو وہ عزت میں شمار کرتے ہیں کہ یہ تو بڑی عزت کی بات ہے، واہ اس کے اتنے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہی بات ہوئی کہ گھر گھر
ناچ گانا ہے، گھر گھر ناچ گانا ہوگا، تو یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ جو دنیا بنی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنی، نہ تو ہم نے ساری زندگی اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، اور نہ ہی یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی۔ جو بھی یہاں پر آیا ہے اس نے واپس جانا ہے، اور یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ تو کوئی بھی چیز یہاں پہ باقی رہنے والی نہیں ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے۔ تو اسی لیے خوش نصیبی اور کامیابی یہی ہے کہ توبہ کر لی جائے اور اللہ کے راستے کی طرف خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ دعوت اللہ ہو، اللہ کی طرف دعوت ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دے اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور ہماری ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کسی قوموں پہ جب کوئی ایسی آفت آئے، کوئی عذاب آئے، تو فوراً سے پہلے ہم لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ان کے کوئی گناہ ہیں، ان کی کوئی تبھی ان پہ آفت آئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی جھٹکے کسی کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عمر فاروق سے زیادہ کون عادل ہوگا حکمران؟ تو مسجد مدینہ منورہ میں قحط سالی بھی آئی، طاعون کی وبا بھی پھیلی، بیماری پھیلی۔ اب اس شہر سے مقدس شہر کون سا ہوگا، اور وہاں کے مقدس ان لوگوں سے زیادہ مقدس لوگ کون ہوں گے؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ اس طرح فوراً کبھی بھی علماء کرام اس طرح کی بات نہیں کرتے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو علماء کرام فوراً ڈراتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ نے فوراً سے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ گناہ کی شامت ہے، گناہ کی شامت ہے۔ تو اس طرح کی وبائیں، اس طرح کی بیماریاں ایسے یعنی کہ جھٹکے پاک لوگوں پر بھی آئے، یعنی کہ انبیاء کرام پر بھی آئے، تو ان کے شہروں میں بھی آئے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ گار ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے بندوں کو، اور بندے جب پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہے تھوڑا سا جھٹکا دے کے، یا تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگ اس ٹائم بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہو، شیطان کے شکنجے میں پھنس رہے ہو، جو تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے وہ تم لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو پلٹو، اس راستے کی طرف آؤ۔ جیسے ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا بچہ غلط راستے کی طرف چل پڑا ہے تو وہ اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے وہ اس کو تھوڑی سی سزا دیتی ہے، اس کو غلطی کا احساس دلانے کے لیے کہ تم نے غلط کیا ہے، اس کو سزا دیتی ہے، پنشمنٹ کرتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں کے دل میں بچے کی محبت نہیں ہے، یا ماں اپنے بچے سے بیزار ہے، بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو 70 سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ یہ شیطان کے راستے پہ چلیں، یہ شیطان کے شکنجے میں آئے۔ شیطان ان کو کیونکہ شیطان نے تو دعویٰ کیا تھا نا کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں ان سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا، آدم اور اس کی اولاد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ سارے کے سارے یہ اپنے اس میں پورا ہو جائے دعوے میں، اور یہ سب میرے بندوں کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو سرزنش کرنے کے لیے، ان کی وہ کرنے کے لیے، یا ویسے ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کے لیے سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہلکے ہلکے عذاب کے جھٹکے دیتا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں۔ تو یہ زلزلہ نہیں ہوتا، یہ دستک ہوتی ہے، یہ دستک ہوتی ہے۔ اس کو آپ زلزلہ نہ کہیں، یہ زلزلہ نہیں، اصل میں یہ دستک ہے۔ دستک ہے ان دلوں پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ جگانا چاہتے ہیں، جو خواب میں سوئے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جگانے کے لیے ان کو دستک دیتا ہے کہ تم لوگ آؤ، میرے گھر کی طرف آؤ، میری فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، میرے راستے کی طرف آؤ۔ اچھے لوگ وہی ہیں جو اس سے سبق حاصل کر لیں، اس سے کچھ سیکھ لیں اور توبہ کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنے، فساد، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ ہم سب مسلمان کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اور جو بھی اس میں وہ جن کے اوپر یہ مسلط ہو گیا ہے، یا جو بھی بیچارے اس آزمائش میں، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرمائے، اور باقی بھی سب مسلمانوں کی حفاظت فرماتے ہوئے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔